प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो 18वीं तरमीम और NFC के हवाले से जो उन्होंने बात की और कानून साजी के हवाले से भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। अब जो PTI की स्ट्रेटजी सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि 10 जून को शायद पार्लियामेंट के सामने धरना दिया जाए। अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने वक्त निकाला। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी जो बजट के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि 10 जून को इजलास तलब कर लिया गया है, अब 5 जून के बजाय जो है वो 10 जून को बजट पेश होगा। अपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि इत्तेहादी जमातें जो हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे, कल डार साहब के साथ उनकी मुलाकातें भी हुई। अपोजिशन सर क्या सोच रही है, क्या वाकई PTI धरना देगी पार्लियामेंट हाउस के सामने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। अभी तक इस पे पार्लियामेंट्री पार्टी की कोई मीटिंग कॉल नहीं हुई। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब की बात अडयाला जेल के सामने सामने आई, लेकिन उसके बाद अभी इस पे कोई मीटिंग होगी तो फिर फाइनल फैसला होगा कि क्या एहतजाज होगा बाहर। जो तरीक़ेकार है वो तो यही है कि पहले दिन बजट पेश होता है और अमूमी तौर पे अपोजिशन जो भी हो एहतजाज करती है अंदर, लेकिन असल जो मौका होगा वो होगा बजट पेश होने के बाद, जब अपोजिशन की तरफ से इस फाइनेंस बिल पे तकारीर होंगी और उसमें फिर जो अमेंडमेंट्स मूव होती हैं वहाँ पे फिर अपोजिशन अपनी तजावीज़ भी देती है और हुकूमत की जो माशी पॉलिसी है उस पे जो भी नुकात होते हैं, और हमेशा से ऐसे ही होता आ रहा है। तो इस बार तो इरादा यही है, जो पिछली हमारी 8-9 घंटे की पार्लियामेंट्री पार्टी की एक मीटिंग हुई थी तो उसमें ये फैसला हुआ था कि बजट में हुकूमत को सख्त टफ टाइम देना है और उसमें हर मेंबर ने जो भी इसके पास नुकात हैं उसके हल्के के मसाइल के अलावा जो माशी पॉलिसी पे हुकूमत की जो फिस्कल पॉलिसीज हैं, जो महंगाई है, इन सब चीज़ों पे अंदर बात होगी। अब क्या बाहर भी एहतजाज होगा, उस पर कोई मीटिंग होगी तो उसके बाद कोई फाइनल फैसला होगा। तो मीटिंग अभी उस पर नहीं हुई। अच्छा, लेकिन सर ये जो पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि सूबों को भी कहा गया है कि वो कंट्रीब्यूट करें दिफाई बजट समेत जो दीगर इश्यूज़ हैं उनको पूरा करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा सर कंट्रीब्यूट करेगा? पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ आपके सामने है, उनकी एक पोजीशन है। PTI सर क्या सोच रही है कंट्रीब्यूशन के हवाले से कि सूबे भी इसमें अपना हिस्सा डालें? जो भी बात होगी उसको मेरे ख्याल में बैठ के उसको डिस्कस करके उसका हल निकालना चाहिए। बड़े अरसे बाद 18वीं तरमीम में सूबों को उनका कुछ ना कुछ हक मिला था और उस वजह से जो सूबाई खुद इख्तियारी की एक बात पाकिस्तान बनने के बाद से चली थी, तो उसमें एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है 18वीं तरमीम। ये अलबत्ता दूसरी बात है कि सूबाई हुकूमतें फिर अपने अपने सूबों में बल्दियाती निज़ाम एस्टैब्लिश नहीं कर सकी और वो इंतकाली इक़्तिदार बहुत सी वजारतों का, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, बहुत सी वजारतें हैं जो इस्लामाबाद से पेशावर, क्वेटा, लाहौर या कराची तो हो गई, लेकिन वहाँ लोकल लेवल पे फिर वो ना हो सका और अवाम हकीकी माने में बाख्तियार ना हो सके। तो बजाय इसके कि सूबों से इख्तियार वापस मरकज में लिया जाए, करना तो ये चाहिए कि सूबों से इख्तियार जिलों तक और तहसीलों तक नीचे पहुंचाया जाए ताकि अवाम हकीकी मान में बाख्तियार हो। मुल्क की सलामती हम सबके लिए लाजिम व मलजूम है, उसमें सब ने अपना रोल अदा करना है, लेकिन वो बाहमी मशावरत से होगा। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप बैठ के एक आईनी तरमीम कर दें और सब कुछ अंडू कर दें। आपको तहरीक इंसाफ जिसकी पख्तूनख्वा में हुकूमत है या पीपल्स पार्टी जो सिंध में है, सब जमातों को इस पर मिल के बैठ के फैसला करना होगा। मैं नहीं समझता कि इसका हल ये है कि आप डंडे के जोर पे चीजें करें। आपको जो सियासी मसाइल हैं वो हमेशा बैठ के हल होते हैं, गुफ्तगू से हल होते हैं। ठीक है, लेकिन सर ये भी एक चीज़ जो सामने आ रही है, पहले महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा, फिर असद कैसर साहब ने कहा कि वो सिस्टम से अलग हो जाएंगे। आज हम बैरिस्टर गौर साहब का एक बयान सुन रहे थे जो गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने जलसे से खिताब किया है। उन्होंने भी ये कहा है कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सिस्टम से अलग हो जाएं या असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें। आप समझते हैं कि PTI के अंदर कोई ऐसी सोच पाई जा रही है कि माजी की तरह असम्बलियों से निकला जाए, इस्तीफ़े दिए जाएँ? जो अमली सियासतदान हैं, जो हल्की की सियासत करते हैं, जो इमरान खान साहब के साथ अरसे से चले हैं, उन सब की सोच ये है कि हमें असम्बली के अंदर रह के मुकाबला करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता एक सोच हमारे सियासी मुखालिफिन में और उनके ताकतवर जो वोटर सपोर्टर हैं, जो उनके पीछे और ताकतें हैं, उनकी ख्वाहिश और कोशिश है कि किसी भी तरीके से तरीके इंसाफ को पार्लियामेंट में ना आने दिया जाए। आप खुद ही देख रहे हैं
جو گلگت بلتستان میں جس طرح تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ اندر جانے کے راستے بند کیے جا رہے ہیں، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اندر بھی ان کے لیے میدان خالی چھوڑ دیں. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سوچ پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ تو الٹا اپنے مخالفین کا منصوبہ کامیاب کرنے والی بات ہے کہ ایک طرف آپ کو وہ الیکشنوں سے باہر کر رہے ہیں، آپ کو کمپین نہیں کرنے دے رہے، اور خدا خدا کر کے جو آپ کے کچھ لوگ اندر ہیں تو اگر وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں تو اس طرح سے تو جماعت کا نام و نشان مٹ جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات کر کے ہمیں مخالفین کے ہاتھ تگڑے کرنے چاہیے. اچھا، لیکن سر یہ آپ کے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہمیشہ آپ لوگوں سے بھی سوالات ہوتے ہیں اور ویسے بھی تنقید ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بندی ہے، گروپس ہیں، لیکن ابھی کل بھی شفیع اللہ جان صاحب ہمارے پروگرام میں تھے اور انہوں نے یہ بتایا کہ 4 جو ایم پی ایز ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، وہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، باقی تمام آن بورڈ ہیں، رابطے میں ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. یہ کیا دیکھ رہے ہیں سر خیبر پختونخوا کے اندر یہ 4 ایم پی ایز کون ہیں، یا ان کے رابطے میں نہ ہونے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ میرے خیال میں جو صوبائی معاملات ہیں ان چیزوں پہ تو کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی خطرے والی بات ہے جس میں سہیل آفریدی صاحب کی وزارت اعلیٰ کو خطرہ ہو یا حکومت گرنے کا کوئی مسئلہ ہو. ہاں، وقت پہ بجٹ ضرور پاس کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ پھر ایک قانونی جواز ہی دے دیتے ہیں کہ اگر منی بل نہ پاس ہو تو پھر تو حکومت رہتی نہیں ہے. ادروائز تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا فورورڈ بلاک ہے جس نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی کرسی کوئی اس کو خطرہ ہو، کیونکہ وہ مخالفت پھر سہیل آفریدی کی نہیں ہوگی، وہ مخالفت پھر عمران خان صاحب کی ہوگی، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب تو عمران خان صاحب کی چوائس ہیں، پہلے علی امین تھے، اب سہیل آفریدی. تو میں کوئی ایسا خطرہ نہیں دیکھ رہا جس سے کہ ان کو کوئی عدم اعتماد ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے ان کے خلاف. ہاں، گلے شکوے ہو سکتے ہیں، تو اگر کوئی گلے شکوے ہیں اس کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے. ہمیشہ بجٹ کے وقت پہ لوگوں کے مسئلے آتے ہیں. ہمارے بھی مرکز میں حکومت تھی، خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو میں، عامر ڈوگر صاحب، اس وقت مراد سعید صاحب، یہ ہم لوگ 3-4 لوگ ایسے تھے جو پارلیمنٹیرینز، اس وقت پرویز خٹک بھی تھے، وہ بھی ڈیل کرتے تھے ان چیزوں کو. تو ایم این ایز ناراض ہوتے تھے، کسی کے فنڈز کے ایشو ہوتے تھے، کسی کے اور گلے شکوے سیاست میں ہزار ہوتے ہیں، ان کو بٹھا دیتے تھے، بات ہو جاتی تھی. اس کو ایسی ہمیں ضرورت سے زیادہ بڑھایا گیا ہے. ایسی کوئی خطرے والی بات مجھے نہیں لگتی، کیونکہ انہیں اگر سیاست کرنی ہے اچھا تو عمران خان صاحب کے خلاف جا کے تو کیسے وہ پھر وہ سیاست کریں گے. اچھا، لیکن سر پھر ساتھ میں یہ بھی تو ایک چیز ہے نا کہ اعتماد کے حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے، یا جیسے آپ نے خاص طور پر بجٹ کا ذکر کیا تو سہیل آفریدی صاحب نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں بھی ہوتی تو بجٹ جو ہے وہ ٹائم پر منظور کر لینا چاہیے؟ ناظر صاحب، اس پہ میرا بڑا جو ہے وہ بڑا کلیئر موقف ہے. دیکھیے، یہ حکومت عمران خان کی ہے، یہ مینڈیٹ عمران خان کا ہے، یہ ووٹ عمران خان اور تحریک انصاف کا ہے. وہاں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے. کسی بھی وجہ سے اگر وہ حکومت گرتی ہے تو وہ نقصان سہیل آفریدی کا یا علی محمد کا بعد میں ہوگا، پہلے عمران خان کا ہوگا. اس وقت پاکستان میں تحریک انصاف کا آخری سب سے بڑا مضبوط قلعہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے پختونخوا میں. تو جب علی امین وزیر اعلیٰ تھے اس وقت بھی بڑی باتیں ہوئیں کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو بجٹ نہ منظور کریں. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ ملاقات ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ جی مخالفین کے منصوبوں کو کامیاب نہ ہونے دیں، کہ آپ کی وہ ملاقات نہ ہونے دیں، ادھر سے پھر منی بل پاس نہ ہو اور آپ کی حکومت گر جائے، یہی تو مخالفین چاہتے ہیں. ان کو پورے ملک میں ایک ہی جگہ سے مسئلہ ہے، پختونخوا کی حکومت سے. تو ہم نے اپنی حکومت مضبوط کرنی ہے. وہاں جتنے لوگ اس وقت فائنانس کے ایشوز کو دیکھ رہے ہیں، تیمور دیکھتے تھے ایک زمانے میں، اب وہاں ہمارے ایک اور ساتھی دیکھ رہے ہیں. سہیل خود عمران خان کے پرانے ساتھی ہیں، علی امین بھی عمران خان صاحب کے پرانے ساتھی تھے، اب بھی ہیں ماشاءاللہ. ان کو پتہ ہے خان صاحب کی پالیسیز، ہیلتھ، ایجوکیشن، ساری چیزیں ہم چلاتے رہے. تو ملاقات ہو جائے تو نور علی نور ہے. لیکن اگر یہ لوگ سازشی طور پہ نہیں ملنے دیتے، جو نہیں ملنے دے رہے پچھلے 7-8 مہینوں سے، پولیٹیکل لوگوں کی تو ملاقات ہی نہیں ہے، گھر والوں کی بھی 4-5 مہینے سے نہیں. تو اگر ملاقات نہیں ہونے دیتے تو تب اگر آپ بجٹ پیش نہیں کریں گے تو آپ مخالفین کے منصوبے کو کامیاب ہونے دیں گے. جو چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک جگہ عمران خان صاحب کا ایک قلعہ رہ گیا ہے وہ بھی دھڑام سے گرا دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں بجٹ اپنے وقت پہ پاس کریں، اور جیسے ہی آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو تو اس میں اگر کوئی رد و بدل ہے وہ بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں پالیسیز میں. آپ کی حکومت گر گئی تو اس کے بعد اتنی سازشیں ہوں گی خدا نخواستہ کہ اللہ مان الحفیظ. کیونکہ ایک آنکھ عمران خان اور ان کی جماعت کسی کو نہیں بھاتے، نہ ان کو پارلیمنٹ میں جاتا دیکھنا چاہتے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سے کسی طریقے سے نکلوا دیں،
اپنی حکومت بھی بچانی ہے، پارلیمنٹ میں بھی رہنا ہے، سیاست بھی کرنی ہے، اور اسی سیاست کو کرتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کی رہائی چاہیے، نہ کہ عمران خان صاحب کی جماعت کو سیاست سے ہم نے باہر کروا دینا ہے۔ یہ بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی نازک اور حساس چیزیں ہیں، اور عمران خان صاحب پوچھیں گے بھی، وہ جیل میں تا قیامت تو نہیں ہوں گے نا، جب بھی ان کی ملاقات ہوگی وہ پوچھیں گے کہ بھئی آپ کی وہاں اچھی بڑی حکومت تھی، اس کو نقصان کیوں پہنچا؟ کون پھر جواب دے گا؟ سیاسی لوگوں کے کام ہیں، اور سیاسی لوگوں کے کام سیاستدانوں کو کرنے دینے چاہیے۔ کرنے دیں۔ اچھا علی محمد خان صاحب، آخر میں سر یہ مختصراً بتائیے گا کہ حال ہی میں جو محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی، اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، ایک تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان ملاقاتوں کو خفیہ رکھا گیا، جب خبریں سامنے اس کے بعد اس کی تصدیق کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے، دوسرا ان ملاقاتوں میں خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی، اعتماد میں پارٹی کو لیا گیا ہے کہ حکومت نے کیا جواب دیا ان ملاقاتوں میں؟ سیاست میں کبھی آپ بیہائنڈ دا سین بھی ملاقات ہوتی ہے، کوئی ایسی اچنبے کی بات تو نہیں۔ اگر کسی پی ٹی آئی کے شخص کو، کسی دوست کو، کسی بھی پی ٹی آئی سے عمران خان صاحب سے منسلک کسی شخصیت کو اس کا علم تھا تو اگر رازداری ضروری تھی تو کر لیتے، نہیں ہے تو دیکھیں، میں نہیں سمجھتا، میری تو ان سے کوئی اس پہ سہیل سے یا گوہر صاحب سے کوئی اس پہ بات نہیں ہوئی، لیکن مجھے ان پہ ٹرسٹ ہے، مجھے ان پہ یہ یقین ہے کہ گوہر صاحب یا سہیل صاحب اگر ملے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کی رہائی یا سیاسی مسائل کے حل کی نہیں ملیں گے، انہیں اپنا کون سا کوئی آپس میں بزنس ڈسکس کرنا ہے محسن نقوی سے، تو محسن نقوی صاحب سے اگر ملاقات ہوئی ہے، جن کی بھی ہوئی ہے، ہمیں ان کو تقویت دینی چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، تاکہ کل کو تو کوئی ملے گا ہی نہیں اگر ہم نے اپنے لوگوں کی اس طرح بےزتی کروانی ہے۔ گوہر صاحب عمران خان صاحب کے نامزد چیئرمین ہیں، سہیل صاحب عمران خان صاحب کے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں، عمران خان کو ان پہ اعتماد ہے، میں یا کوئی اور کون ہوتا ہے ان پہ بد اعتمادی کرنے والا؟ تو ملیں، مسائل کا حل نکالیں۔ میں تو سمپل سی میری لائن ہے کہ وہی جو احتجاج کرنا ہے، کسی نے گفتگو کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے کرو، لیڈر ہمارا جیل میں جو ہے وہ 1000 دن سے زیادہ اندر پڑا ہوا ہے، اس کو نکالنے کے لیے جو بھی راستہ بنانا ہے، سیاسی راستہ، آئینی راستہ بنائیے، گفتگو بھی کیجیے، احتجاج کرنا ہے احتجاج کیجیے، جو بھی چیز کرنی ہے نتیجہ خیز اور مؤثر کیجیے، تاکہ خان صاحب باہر آئیں اور خود سے انشاءاللہ ہمارا لیڈر پھر اپنی جماعت کو لیڈ کرے، تاکہ یہ چہ مگوئیاں، یہ گروپ بندیاں، یہ سازشیں، یہ ڈرامے بازیاں ختم ہو۔ اور میں ایک بات سب کو کہوں گا، تحریک انصاف کے ووٹر، ورکر، سپورٹر کو بھی، اور عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کو بھی، ان کے فیملی ممبرز کو بھی، کہ خدا را جن پہ عمران خان نے اعتماد کیا ہے، اگر علی محمد کو اعتماد ہے، آپ بھی اعتماد کیجئے، ان کو سپورٹ کیجئے، تاکہ وہ اپنا جو کام ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے تو اپنا صوبہ چلائے، کوئی اپوزیشن لیڈر ہے تو اپنا کام کرے، کوئی چیئرمین ہے تو وہ اپنا کام کر سکے۔ ان کو پیچھے ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کے پیچھے میں چھرے گھونپنے کی ضرورت ہے۔ چھرے گھونپنے کے لیے ہمارے مخالفین کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، علی محمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور جن توقعات کی بات ہو رہی ہے، جیسے شروع میں ہم نے دانیال چودھری صاحب کے ساتھ اور علی محمد خان صاحب کے ساتھ گفتگو کی، فاروق سلیم صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور بجٹ کے معاملے پر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔